Assalamu alaikum. Welcome to our channel नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही डिफरेंट और मज़े के नॉवेल्स। तो पहले तो मैं सबसे पहले आपसे कल के लिए माफ़रत करूँगी। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं वॉइस डब नहीं कर सकी और आपको एपिसोड्स वक्त पर नहीं मिल सकी। आज भी मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, लेकिन आप लोगों के इतने मैसेजेस थे कि मैं जो ना हिम्मत करके उठी हूँ कि आज मुझे कम से कम ये 2 एपिसोड्स तो लाजमी लगानी है, जिसका वादा किया है आप लोगों से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एट लास्ट मायरा भाग गई। और जो है ना, हमने इस बात की खुशी सेलिब्रेट भी नहीं की। एक तो मायरा ने जो मज़ेदार सा थप्पड़ मारा था कि दिल खुश हो गया था, और दूसरा एट लास्ट वो हिम्मत करके जो है ना वो भाग गई। देखें कितनी अजीब बात है, हम भागने की खुशी मना रहे हैं। कोई सोचेगा देखो ये सपोर्ट कर रही हैं लड़कियों को घर से भागने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो हमारा ये मकसद है। लेकिन आप जो नॉवेल नहीं पढ़े वो ज़रूर पढ़ें कि हम किस बात की खुशी सेलिब्रेट करें। चलें जल्दी से सेलिब्रेट करते हैं पहली खुशी, जो मायरा ने थप्पड़ मारी थी। कैसा लगा आपको फायरवर्क्स मायरा के थप्पड़ की खुशी का? एट लास्ट उसने हिम्मत की और अपने लिए स्टैंड लिया। और अब हम सेलिब्रेट करते हैं मायरा के घर से भागने की खुशी। हाँ जी, सेलिब्रेट किया आपने हमारे साथ खुशी। एटलीस्ट माहिरा ने अपने लिए कोई स्टैंड लिया। और अगर शादी टॉक्सिक हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को मरने के लिए उस शादी में छोड़ दें। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है कि आप अपने हक़ में फ़ैसला करें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। पूछने के लिए आ जाते हैं एपी कब आएगी, लेकिन रिव्यू देने के लिए उंगलियाँ नहीं चलती हैं आप लोगों की। चलें बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। मेरा सौदागर मेरा दिलदार, एपिसोड नंबर 24। उसको छोड़ने के बाद अगली सुबह अफ़ाफ वापस अपने घर मौजूद थी। किसी की भी नज़रों के शक के दायरे में आने से पहले वो अपनी जगह पर वक्त रहते पहुंच चुकी थी और उसने शुक्र का सांस भरा था। सारे सो रहे थे। घर की तमाम तैयारियां उसने तमस्खुर से देखी। क्या आज भी ये तैयारियां वैसे ही रहेंगी जैसे अब हैं? इन तैयारियों का कोई मकसद नहीं, क्योंकि जल्द ही मलिया मेट हो जाएंगी। अफ़ाफ वहाँ से गुजरते तमाम डेकोरेशंस को देखती सोच रही थी और गेस्ट रूम में चल दी। सुबह जब सरदार, मीरा और यारम नाश्ता कर रहे थे तो अफ़ाफ गेस्ट रूम से निकलकर आई और नाश्ते की मेज़ पर बैठते अपने लिए फ्रेश जूस मंगवाया। चेहरा किसी भी एहसास से आरी था, जिस पर किसी भी तासुर की रमक मौजूद न थी। समझना मुश्किल था कि वो क्या सोच रही है। आ गई तुम मीटिंग से? तुमने बताना पसंद नहीं किया मुझे। अब भी पता ना चलता अगर मिस्टर जॉनसन ने ना बताते। पता है कितना परेशान था मैं। सरदार बगैर उसकी तरफ देखे नाश्ते में जुटा उसे खफगी दिखाए बोला तो उसने गहरा सांस भरा। अच्छा, परवाह है तुम्हें? मुझे तो लगा था कि मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार फंक्शन में तुम जो होते। वैसे भी मेरी खुशी मेरी मर्ज़ी कोई मायना नहीं रखती। शादी तो यारम को करनी है ना, तो उसकी खुशी और उसकी नापसंदीदगी की परवाह करो। मेरी फ़िक्र में घुलने की ज़रूरत नहीं। उसने बेरुखी से कहते जूस का गिलास मुंह को लगाया तो यारम को परेशान पाया। उसे अब अपने प्लान पर अमल दरामद करना था और आगाज़ यहीं से होना था। तभी अपने आप को अनजान जाहिर करते हुए बोली,
ماہرہ کو بلا دو، مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ عفاف نے یارم کو سنجیدگی سے کہا، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا تھا اس نے۔ اسے ہنوز خاموش دیکھ اور اپنا مطلوبہ جواب نہ سن وہ تب کر بولی، تم سے کہہ رہی ہوں میں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ ہلاتی بولی تو وہ ہوش میں آیا۔ جی موم، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ رات سے روم میں نہیں آئی کیا؟ کیا گیسٹ روم میں نہیں تھی وہ؟ اس نے شدید بے چینی کے باعث کشمکش سے پوچھا۔ پہلے ہی اسے اپنے رویے پر غصہ آ رہا تھا، وہ پتہ نہیں غصے میں کس حد تک گر چکا تھا، جو پرسوں رات اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کر بیٹھا تھا کہ اب پچھتاوا ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے دوسرا دن ہونے کو آیا تھا اور وہ اب تک نظروں سے غائب تھی۔ دل بے چینی سے پریشان تھا اور اب سونے پہ سہاگا وہ عفاف کے کمرے میں بھی موجود نہ تھی، تو کہاں تھی وہ؟ اس کا سر گھوم گیا۔ میں ابھی وہیں سے آ رہی ہوں یارم، مائرہ وہاں نہیں ہے۔ تمہارا دھیان کہاں ہے؟ بیوی ہے وہ تمہاری اور تمہیں ہی نہیں پتا وہ کہاں ہے؟ کیا اپنی ذمہ داری سے ابھی سے منہ موڑ لیا ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی حالت کیسی ہے تم اس سے لاپرواہی برت رہے ہو۔ وہ اپنی جگہ سے فوراً اٹھتے ہوئے بولی اور گیسٹ روم کے بعد گھر کا ایک ایک کمرہ چیک کرنے لگی۔ اس کی اداکاری اتنی عمدہ تھی کہ اگر بیسٹ آسکر کا ایوارڈ ہوتا تو اسی کو ملتا۔ اس کے کسی عمل سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ محض ایکٹنگ کر رہی ہے۔ سب کچھ سچ پر مبنی لگ رہا تھا جس میں عفاف اپنا پورا کردار نبھا رہی تھی۔ باقی سب بھی پریشان ہو اٹھے تھے، آخر ماہرہ کہاں گئی؟ یارم سچ سچ بتاؤ، آخر کیا کہا ہے تم نے ماہرہ کو؟ کہاں ہے وہ؟ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی تو اس کی بس ہوئی تھی۔ یارم کی پریشان شکل دیکھ اس کا دل کیا اس کا دماغ درست کر دے، جو انا کے باعث اندھا ہو چکا تھا۔ وہ دانت پیس کر بولی تو وہ خود بھی پریشان ہوا تھا۔ اسے پرسوں کی باتیں یاد آئیں، جو اس نے ماہرہ کو کہا تھا وہ سب اس کے ذہن میں تازہ ہونے لگا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا آپ کی چہیتی سے، یہیں کہیں ہوگی، آ جائے گی موم، اور ویسے بھی آج میری مہندی ہے، میں کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتا۔ چلو میرا تمہیں پارلر چھوڑ دوں۔ وہ اپنی پشیمانی اور پریشانی چھپانے کے لیے اپنے اوپر لاپرواہی کا خول چڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ حقیقت مختلف تھی۔ ڈر اس کے اندر کنڈلی مارے بیٹھ چکا تھا کہ کہیں واقعی تو نہیں وہ اسے چھوڑ گئی، مگر اتنی سیکیورٹی میں کہاں ممکن تھا۔ اس لیے وہ پہلے عفاف کو بیزاری سے کہتا، آخر میں میرا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ الگ بات تھی کہ اب وہ جا کر اپنی سیکیورٹی گارڈز کو الرٹ کرنے والا تھا، سی سی ٹی وی کھنگالنے والا تھا، وہ سب کچھ کرنے کا سوچ چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ اندر ہی اندر بے چینی کا شکار تھا۔ اگر ماہرہ یہاں نہیں تھی تو کہاں گئی تھی؟ اگر کہیں گئی ہی تھی تو اسے کم از کم بتا کر تو جانا چاہیے تھا۔ بے شک اسے نہ بتاتی، مگر عفاف کو تو بتا دیتی، کم از کم اس کے لیے اتنا ہی پریشان تو نہ ہونا پڑتا۔ بچی ہے، کیا وہ پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی بے وقوف۔ مگر یہ بات وہ انا کا مارا شخص اپنی زبان پر نہیں لا سکتا تھا۔ یارم کی ماہرہ سے بے رخی دیکھ کر میرا بہت خوش ہوئی تھی اور فٹافٹ اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر اسے چلنے کا کہا تھا۔ کچھ تو شرم کرو یارم، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، تم اتنی غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہو؟ اپنے بچے کی ماں کو چھوڑ کر تم کسی غیر لڑکی کی باہوں میں باہیں ڈالے اس کی زلفوں کے اسیر ہو رہے ہو۔ محبت تو تمہیں ماہرہ سے تھی نہیں، یہ تو میں جان چکی ہوں، مگر اپنے بچے کی بھی 2 ٹکے کی پرواہ نہیں ہوگی تمہیں، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا تم بے اولاد ہی اچھے تھے، جسے اپنے بچے کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ غصے سے اس پر طنز کرتے ہوئے بولی تو وہ غصے سے بلبلا اٹھا۔ موم، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ ایسا سوچا بھی کیسے آپ نے؟ وہ غصے سے چیخا۔
عفاف کی بات نے غصے سے اس کے گال دہکا دیے تھے۔ جب اپنے پر بات آئے تو ایسے ہی تڑپتا ہے بندہ۔ اگر تمہیں واقعی اپنے بچے کی فکر ہے تو تمہاری بیوی آج یہاں گھر میں ہونی چاہیے، ورنہ میں سمجھوں گی کہ تم باپ بننے کے لائق ہی نہیں۔ اور پھر کبھی باپ بننے کی خواہش اپنی زبان پر بھی مت لانا۔ وہ اس پر طنز کے نشتر چلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی اور اسے تپتی ہوئی بھٹی میں جھونک چکی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، آج میری مہندی تبھی ہوگی جب میں اسے لا کر آپ کے قدموں میں پٹکوں گا اور آپ کو یہ یقین دلاؤں گا کہ باپ بننا میرے بس میں ہے یا نہیں، کیونکہ اب بات میری اولاد پر آ چکی ہے۔ یہ کہتا وہ غصے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ میرا پیچھے سے ارے یارم مجھے تو لے جاؤ کرتی رہ گئی تھی، مگر یارم اس کی انسنی کرتا ہوا وہاں سے گاڑی بھگاتا چلا گیا تھا۔ جبکہ وہ پیچھے پیر پٹک کر رہ گئی تھی۔ سردار نے عفاف کو تعصب سے دیکھا اور غصے سے ناراض ہوتا ہوا وہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد عفاف کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی جو سب سے پوشیدہ تھی، اور کوئی اس کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھ نہیں پایا تھا۔ اب دیکھتے ہیں بیٹا کہ تم اپنے کہے پر کتنا پورا اترتے ہو۔ ابھی تو تمہاری آزمائش شروع ہوئی ہے اور اس میں تمہیں کتنا چلنا پڑے گا یہ تو تم ابھی نہیں جانتے، لیکن یہ تو طے ہے جب تک تم جل کر کندن نہیں بنتے تمہاری منزل تک تمہیں میں نہیں پہنچنے دوں گی، یہ میرا اپنے آپ سے وعدہ ہے، اس نے خود سے عہد کرتے کہا اور آرام کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی شام تک وہ کسی صورت بھی ماہرہ کو ڈھونڈ کر لا نہیں سکتا تھا، اور جب وہ اتری ہوئی حالت لے کر واپس آتا تو عفاف اسے سوالات کی بوچھاڑ کرنے والی تھی تاکہ وہ پچھتاوے میں مبتلا ہو جاتا۔ میرا تنگ آ کر خود ہی تیار ہونے چلی گئی تھی، نہ ہی آرام اسے لے کر گیا تھا اور نہ ہی لے کر آیا تھا۔ پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس ماہرہ نامی بلا سے، زندگی عذاب کر کے رکھ دی ہے۔ بس ایک بار شادی ہو جائے پھر دیکھنا کیسے اس کا پتہ کاٹتی ہوں سردار مینشن سے۔ وہ پارلر میں بیٹھی میک اپ کرواتی بند آنکھوں سے سوچ رہی تھی اور اس کے مر جانے کی دعائیں کر رہی تھی جب اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس کے اوپر کالر کا نام دیکھ اس کا رنگ سفید ہوا تھا اور اس نے فوراً کال کاٹی تھی اس کی۔ یہ واپس تو نہیں آ گیا؟ اس نے سفید پڑتے رنگ سے سوچا اور اپنا فون سوئچ آف کر کے رکھ دیا۔ وہ خود ہی پارلر سے گھر آ گئی تھی تیار ہو کر، لیکن وہ کس حال سے واپس آئی تھی یہ بس وہی جانتی تھی۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے مگر یارم کا اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ یارم کہاں ہے؟ اپنی اس ماہرہ کے پیچھے اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ سب کچھ بھلا بیٹھا ہے۔ یہاں میں اس کے لیے تیار ہوئی ہوں اور اسے پرواہ تک نہیں۔ میرا نے بھاری ہوتے دل سے سوچا۔ گال تپ رہے تھے، دل کے ساتھ دماغ بھی بھاری ہو رہا تھا، جبکہ حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا ابھی سارا کھایا پیا باہر آ جائے گا۔ سردار کے کہنے پر وہ اسٹیج پر بیٹھ چکی تھی۔ سردار نے عفاف کو رسم کرنے کا کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اپنے بیٹے کی خاطر وہ اس کی ناراضگی تک کو فراموش کر رہا تھا اور اسے ذمہ داری نبھانے کا کہہ رہا تھا۔ خوش فہمیوں سے جتنا جلدی باہر آ جاؤ اتنا اچھا ہے۔ میں اسے ہاتھ لگانا تو دور دیکھنا بھی پسند نہ کروں۔ تم رسم کرنے کا کہہ رہے ہو؟ تمہاری تو من چاہی بہو ہے، آگے بڑھ کر خود کیوں نہیں کر لیتے رسم؟ یقین مانو مجھے تمہارے ساتھ رسم کرنے میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں۔ تمہاری بہو تمہیں ہی مبارک۔ اس نے نظریں ترچھی کرتے کہا تو سردار نے اس کا ہاتھ دبوچا۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں عفاف، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اب تو وہ باتیں بنانے لگے ہیں اور میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ اس لیے چپ چاپ رسم کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ ہماری بہت عزت ہے۔ اب تمہارے موڈ کی خاطر کیا لوگوں کی باتیں سنیں گے ہم؟
وہ اسے گھرک کر تنبیہ کرتے ہوئے بولا تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے۔ سردار شاہ کو لوگوں کی پرواہ کب سے ہونے لگی؟ تم تو وہ تھے جو لوگوں کی باتوں پر کان ہی نہیں دھرتا تھا، پھر یہ کایا پلٹ کیسے؟ اور ویسے بھی لوگوں کی بھی خوب کہی تم نے۔ کیا یہ لوگ تب نہیں سوچیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یارم دوسری شادی کیوں کر رہا ہے؟ تب تمہیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی؟ اب تمہیں رسم نہ کرنے پر لوگوں کی پرواہ ہونے لگی؟ You know what, سردار, you are a selfish man. وہ اس کو بات لگاتے ہوئے بولی تو وہ جل کر رہ گیا۔ دوسری طرف اس نے میرا کو دیکھا جو فون پر یارم کو وائس میسج کر رہی تھی۔ یارم، اگر تم اب بھی نہیں آئے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں یہ بار بار کی ذلت نہیں سہ سکتی۔ اس نے ایک صحیح بلیک میلنگ والا میسج یارم کو کیا تھا، جسے دیکھ کر یارم بھی نظر انداز نہیں کر پایا تھا اور وہاں سے نکل آیا تھا۔ عفاف یہ سب دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ آؤ آؤ یارم، تمہارا ہی انتظار ہے، وہ دل میں سوچ کر بولی۔ دوسری طرف یارم، جو اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی تھی، تو آخر کار وہ یلدرم کے گھر پہنچا۔ اپنے ماں باپ کے گھر سے بہتر پناہ بھلا کون سی پناہ گاہ ہو سکتی تھی؟ انکل، ماہرہ کہاں ہے؟ اسے بلا دے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ وہ صاف اور سیدھے لہجے میں بات کرتے ہوئے بولا تو یلدرم جھٹکے سے اٹھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہنے کا؟ ماہرہ یہاں کب آئی ہے؟ وہ تو تمہارے ساتھ تھی نا تم لوگوں کے گھر؟ تو اس کے بارے میں تم مجھ سے دریافت کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم نے پھر کچھ کیا ہے؟ کیا پھر سے تم نے میری شہزادی کا دل دکھایا؟ بولو، کیا کیا تم نے میری پھول سی بچی کے ساتھ؟ وہ اس کا کالر دبیچتے بولا۔ انکل، مجھے اچھی طرح پتا ہے وہ یہیں موجود ہے اور آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ اس سے پہلے کہ میں گھر کی تلاشی لوں، بہتر ہے کہ آپ مجھے بتا دیں خود ہی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کے سر پر اس وقت صرف عفاف کی باتیں سوار تھیں، جس نے اپنے بیٹے کو چیلنج دیا تھا۔ تو اس کے دھمکی بھرے ہٹ دھرم انداز پر یلدرم کو سخت طیش آیا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ سیدھا یارم پر جھپٹا اور اسے رکھ کر مکہ رسید کیا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کو گرا تھا۔ مکہ اتنی شدت سے مارا گیا تھا کہ یارم کی داڑھ تک ہل گئی تھی اور منہ سے خون آنے لگا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی کمینے انسان، اور سچ سچ بتاؤ مجھے، آخر کیا کیا ہے تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ کہاں ہے وہ؟ تم نے اس کو ایسا کیا دکھ دیا کہ وہ گھر سے ہی لاپتہ ہو گئی، اور اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی وہ میرے در پر بھی نہیں آئی؟ تو نے ضرور میری بچی کو رلایا ہے، اسے زخم دیے ہیں، بتا مجھے کہاں ہے وہ؟ وہ اسے مسلسل پیٹتے ہوئے دیوانوں کی طرح بول رہا تھا، جس سے یارم کو یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ مائرہ یہاں نہیں ہے۔ یہ بات اس کے لیے باعث تشویش تھی۔ اگر وہ یہاں نہیں تھی تو پھر کہاں گئی وہ؟ اس بات نے اس کے خون کو اندر تک سرد کر دیا تھا۔ اس نے کسی طرح سے یلدرم سے خود کو چھڑوایا۔ چھوڑے مجھے، ڈھونڈ کر تو میں اسے رہوں گا، میں بھی دیکھتا ہوں کہاں جاتی ہے وہ۔ وہ یلدرم کو جھٹکتے ہوئے بولا، جو گہرے سانس بھرتے دکھ سے یارم کو دیکھ رہا تھا، جو تھا تو اس کی بیٹی کا شوہر مگر ہر جائی۔ کہاں جا رہے ہو بزدل؟ بتاؤ میری ماہرہ کہاں ہے؟ وہ پیچھے سے چلاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی باتیں انسنی کرتا وہ باہر کی جانب نکلا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، اس نے اپنے فون پر میرا کا وائس میسج سنا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کی طرف چل پڑا۔ ماہرہ کو تو وہ کسی طرح سے ڈھونڈ لے گا، مگر میرا کی حق تلفی بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ جلد ہی گھر پہنچا تھا اور گھر آتے ہی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا، بغیر کسی کو دیکھے، اور تیار ہونے واش روم میں گھس گیا تھا۔
شاور کے نیچے کھڑا ہوا وہ مسلسل سوچ کا شکار تھا کہ آخر کیوں ہوا اس کے ساتھ ایسا؟ آخر ماہرہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ کبھی ایسی نہیں تھی، پھر اس نے ایسا کیا کر دیا جو وہ کہیں جا چکی تھی؟ اس کا چھپنا یارم کو غصہ دلا رہا تھا۔ اسے یہ بات کسی طور راست نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے روپوش ہو چکی تھی۔ ماہرہ، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ کہاں جا چکی ہو مجھے چھوڑ کر؟ میری نظروں سے کتنی دیر تک مخفی رہو گی؟ زیادہ دیر تمہیں میں یہ چوہے بلی کا کھیل نہیں کھیلنے دوں گا۔ جلد یا بدیر تم اپنے بل سے باہر آؤ گی ہی نا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کتنی دیر تک مجھ سے کتراتی ہو۔ پھر تمہارے پاس چھپنے کے لیے جائے پناہ ہوگی۔ پانی کے ٹھنڈے ٹھار چھینٹے اس کے منہ پر پڑ رہے تھے جو چہرے سے پھسل کر نیچے آتے جا رہے تھے، مگر اس کا دماغ ٹھنڈا ہونے کے بجائے اور گرم ہوتا جا رہا تھا۔ جتنی دیر تک ماہرہ اسے دور رہتی وہ کسی طور اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ مگر اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے عملوں پر نظر ثانی کرتا، وہ ابھی بھی ماں کی ہی غلطی تلاش کر رہا تھا، مگر در حقیقت غلطی پر تو وہ خود تھا۔ یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا جسے ماہرہ برداشت نہ کرتے ہوئے اب جا چکی تھی، مگر وہ کسی طور قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یارم سردار شاہ کے لیے اپنی ہار ماننا ناممکن تھا، مگر ماہرہ اسے جاتے ہوئے شکست فاش سے دوچار کر چکی تھی۔ ابھی کی ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ 1 گھنٹے بعد پھر اس کی ایک اور ایپیسوڈ آئے گی۔ امید کرتے ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے، ماہرہ بھاگ گئی اور ابھی تک تو یارم صاحب کا پچھتاوا شروع نہیں ہوا، میرا کی ہٹ دھرمیاں بھی برقرار ہے۔ دیکھتے ہیں کب پھوٹتا ہے ان دونوں کے پاپوں کا گھڑا۔ انتظار کیجیے 1 گھنٹے اس کے سیکنڈ پارٹ کے لیے۔ پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔